अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद इसान शीना 89 HD न्यूज़ की नशरियात में एक खसूसी प्रोग्राम लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी साबिक़ वज़ीर मियाँ इमरान मसूद साहब को, जो कि अमूर माहिर सियासत भी हैं और उसके साथ साथ माहिर तलीम भी हैं। तो हमने चाहा कि इनसे मौजूदा सूरत हाल पर भी बात करें और ईरान अमरीका जंग जो इस वक्त जारी है और उसमें कुछ अच्छे जो मोड़ आए हैं उस पर भी हम इनसे गपशप करें। तो नाजरीन बला तमहीद हम मियाँ साहब से गुफ्तगू शुरू करते हैं। मियाँ साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। दूसरा, मुझे ये कहिएगा कि अब काफ़ी दिनों के बाद अब कुछ अच्छी खबरें ईरान और अमेरिका की जंग के हवाला से आने लगी हैं और ट्रंप ने इस हवाला से तस्दीक कर दी है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, राब्ता है। तो इस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? थैंक यू शीना साहब। बिल्कुल, जब से ये अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हुई है और साफ ज़रा पाकिस्तान भी उसकी लपेट में, पूरा इकनॉमिक क्राइसिस भी है, ऑयल क्राइसिस भी है, एनर्जी क्राइसिस भी है। लेकिन गुड न्यूज़ अब ये आई है जी कि अब कोई टॉक्स का जो है ना वो मामला मरहला जो शुरू हो गया है जी। तो मैं अगर आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े अच्छे एक मुकाम पर है और पाकिस्तान का एक ट्रस्ट लेवल जो है बड़ा ज़बरदस्त है, वाशिंगटन के साथ भी और जद्दा के साथ भी, जद्दा से मुराद सऊदी अरेबिया, और ख़ास तौर के ईरान के साथ भी। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इसमें बड़ा अच्छा अपना रोल अदा कर सकता है। टॉक्स के लिए गारंटीज़ चाहिए होती हैं, नेगोशिएशंस चाहिए होती हैं, गुफ्तो शनीद है, नेगोशिएशंस हैं, और ये अब ये देखना पड़ेगा कि ईरान इसमें क्या डिमांड करता है और अमेरिका अगर अब पीछे हटता है या इजराइल पीछे हटता है तो आइंदा क्या चीज़ ऐसी गारंटीज़ आने वाली हैं। आया ईरान जो है वो अपनी इनरिचमेंट का जो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उसको आगे बढ़ाना चाहता है, या वो अपना नुकसान जो उसका हुआ है उसके बारे में वो कॉम्पनसेशन मांगता है। हो सकता है कि अमेरिका जो है वो स्ट्रेट ऑफ जो हुमरस जो है जहाँ से वो तेल गुजरता है उसके बारे में कोई गारंटी मांगे, क्योंकि जब से ये ऑयल क्राइसिस आया है तो आपने देखा पाकिस्तान में भी सारी कीमतें बढ़ गई हैं और इकनॉमिक मेल्टडाउन शुरू हो गया है। एक बयान दिया अभी ट्रंप साहब ने तो उससे स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो ठीक होना शुरू हो गया। जी बिल्कुल हो गया। पाकिस्तान में भी जो है वो इसमें स्टॉक एक्सचेंज में जो है इसमें बेहतरी आनी शुरू हो गई है। तो इस वक्त जो है अब देखिए पूरा गल्फ़ जो है, पूरा मिडल ईस्ट जो है वो इसकी अंदर जो है वो इन्वॉल्व हुआ है। सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कुवैत है, कतर है, यूएई है। अब यूएई की आप देखें इकॉनमी किस तरह क्रम्बल डाउन कर रही है, किस तरह नीचे आ गई है। तो लिहाजा ये सारी जो इस्लामिक स्टेट्स हैं ये इसके अंदर इन्वॉल्व हैं जी। अब ओआईसी का रोल मैं नहीं देख रहा, इसमें कोई ख़ास रोल है ओआईसी का सच कोई ख़ास इजलास भी नहीं हुआ। अब ये जितने ममालिक जो इस जंग में मुब्तला हैं, ईरान जो है वो साफ ज़ाहिर अपना गुस्सा भी निकाल रहा है। देखिए ना, ईरान के ऊपर उन्होंने उनकी टॉप लीडरशिप को जो है उड़ा के रख दिया और फिर ट्रंप ने जो है वो बड़े खौफनाक किस्म के बयान भी दिए और अभी भी जब नुकसान भी किया। जी बिल्कुल, नुकसान तो हुआ है उनका ज़्यादा। तो अब ये है कि ये जो टॉक्स हुई हैं इस टॉक्स का कैसे ये शुरू होती हैं और किस तरह शुरू होती हैं। तो इस रीजन में, एशियन रीजन में, अगर आप रशिया ले लें, चाइना ले लें, इंडिया ले लें, पाकिस्तान ले लें, तो पाकिस्तान की जो एक कह लें जो स्टेटस है वो बड़ा नमूदार हो रहा है और सामने नज़र आ रहा है। क्योंकि इस टॉक्स में जो है पहले भी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान में गुफ्तो शनीद हुई। ईरान को ये मैसेज दिया गया कि आप वहाँ पे बम्बार्डमेंट ना करें, मिसाइल्स मत भेजें, इसके बारे में भी पेशरफ्त हुई थी। अब देखते हैं कि अल्लाह ताला को मेहरबानी करे कि ये मामला आगे चले और पाकिस्तान एक अहम किरदार इसमें अदा कर सकता है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि हमने इस हालिया जंग में ये देखा कि बहुत सारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि ईरान के ड्रोन आए हैं, उनके नतीजे में नुकसान हुआ है। उसमें एक हमारा जो दोस्त मुल्क है सऊदी अरब, कतर, बहरीन, जितने ईरान के साथ लिंक्ड कंट्रीज़ हैं उन सब ने ये कहा। ईरान ने बहुत सारे हमलों के हवाला से कहा कि ये हमले या ये ड्रोन हमने नहीं किए, जैसा कि उन्होंने तुर्की के हवाला से कहा, जैसा कि उन्होंने अज़रबैजान के हवाला से कहा, जैसा कि उन्होंने ओमान के हवाला से भी कहा कि हमने ये यहाँ पे हमले नहीं किए। तो क्या इस मारा मारी में आप ये समझते हैं कि इसराइल जो कि इस पूरे खित्ते को या इस्लामी वर्ल्ड को जंग की नज़र करना चाहता है, वो इस तरह की साजिशें कर रहा है? देखिए, शरारत तो होती है, साजिश भी होती है और
ان ملکوں کو انوالو کرنے کی بڑی کوشش کی گئی ہے. جنگ تو جو ہے وہ اسلامی ممالک کے درمیان ہو رہی ہے. امریکہ کا تو ایک اینٹ بھی جو ہے ان کی نہیں ٹوٹی, اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ امریکہ میں بھی کوئی بمبارڈمنٹ ہو, لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں نقصان تو ہمارا ہی ہو رہا ہے. جی بالکل ہو رہا ہے. تو یہ اسلامک ورلڈ کے اندر جنگ شروع ہو گئی ہے, اسلامی امہ میں جنگ شروع ہو گئی ہے, اور اس پورے خطے میں جنگ شروع ہے. اس میں شرارت بھی کی جاتی ہے. کچھ میزلز جو ہیں وہ لگے ہیں ان کے بیسز میں جا کے, یو اے ای میں بھی آئے ہیں, بحرین میں بھی گئے ہیں, اور یہی پتہ چلا کہ یہ شرارت کی گئی ہے, حالانکہ ایران نے کہا تھا کہ ہم اس پہ بالکل نہیں کریں گے. دیکھیں جنگ کا بھی ایک اصول ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو نہیں مارتے ہو, آپ جو ان کی اسٹیبلشمنٹس ہیں آرمی کی, اس پہ آپ بم مارتے ہو, یا ان کی اپنا فوج ٹو فوج اپنا آپس میں لڑتی ہے, لیکن عوام کا کوئی نقصان نہیں کرتا. جنگ کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی, تو پاکستان نے جو کہا, جہاں کہا وہاں انہوں نے اپنا اٹیک کیا, لیکن انہوں نے عوام پہ اٹیک نہیں کیا تھا پاکستان کو, اور انہوں نے ٹی وی پہ آ کے بتایا تھا کہ یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں, اور ہم اپنے ٹارگٹس کے اوپر جو ہے نا ہم وہ اد تک ہی رہیں گے, ہم عوام تک نہیں جائیں گے. نہ ہاسپٹلس کو بوم کیا انہوں نے, نہ اسکولوں کو بوم کیا. لیکن جو امریکہ نے یا اسرائیل نے پہلا بوم بھی جو تھا ان کے اسکول میں مارا تھا, 180 بچیاں شہید ہوئی. ٹھیک ہے جی, اس میں شہید ہوگی بچیاں. اس سے جو ہے وہ ساری چیزیں ٹریگر کی, پھر ان کی لیڈرشپ انہوں نے اڑا دی. تو شرارت تو ہوتی ہے, اور لیکن آج کل ٹیکنالوجی جو کہ بڑی فاسٹ ہے, آپ ٹریک کر سکتے ہیں کہاں سے یہ میزل آیا, کہاں سے یہ جہاز آیا, تو کوئی چیز بھی چھپی نہیں رہ سکتی. پھر بھی کچھ ایسی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے جہاں سے جہاز ریڈار میں نہیں آتے, کچھ اٹیک ہو جاتے ہیں. لیکن اب یہ جو ہمارے جو اسلامک ممالک ہیں ان کو بھی اب ہوشیار رہنا پڑے گا کہ وہ کسی سازش کا جو ہے نا وہ شکار نہ ہو, اور اس خطے میں جو ہماری اسکلیشن ہوئی ہے اس کو نیچے کسی طریقے سے ہم نے لے کر آنا ہے, کیونکہ اسی میں سب کی بقا ہے. آپ نے یہ کہا کہ اسلامی کنٹریز جو ہیں ان کو بھی اس حوالے سے متحرک رہنا ہے یا ہوشیار رہنا ہے, تو کیا اس تحرک میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی عسکری پوزیشن کو مضبوط کریں, اپنی فوج کو مضبوط کریں, اپنی ایئر فورس کو مضبوط کریں؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل, جس نے پورے گلف کنٹریز کو فٹ بال بنایا ہوا ہے. بے شک ایران اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے, یا فوجی طاقت کے طور پہ پاکستان نے اپنی قوت کو منوایا ہے. اس کے علاوہ تو باقی سارے ملک جو ہیں وہ گائے اور بھینس کی طرح ہی ہیں. دیکھیں یہ جو ہمارے اسلامی ممالک ہے جہاں پہ میزلز مار رہا ہے ایران, یہاں پہ دراصل امریکن بیسز ہیں, اور وہ بیسز کو ہٹ کر رہا ہے ایران ہے. اور یہ بیسز اس لیے بنائی گئی تھی پروٹیکشن آف دوز کنٹریز, کہ ان ممالک کی پروٹیکشن کے لیے, حفاظت کے لیے جا سکے. تو یہ ایک جو متھ تھی, جو ایک بنی ہوئی تھی, ایک سوچ تھی, وہ بھی ختم ہوگی کہ امریکن بیسوں نے تو کوئی کسی قسم کی اپنا پروٹیکشن نہ دی. باقی سب کا اپنا ڈیفینس سسٹم موجود ہے, لیکن کبھی انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ ان کے اوپر یہ اس طرح کے دن بھی آئیں گے. اس طرح کے دن آئیں گے. تو لہٰذا اب آپ کو سمجھنا پڑے گا, آپ کو اس جنگ کی نفسیات کو دیکھیں ایران ایک قوم ہے, اور ایران کی لیڈرشپ کو انہوں نے, امام کو اڑایا, انہوں نے شہید کیا, اس سے وہ قوم زیادہ متحد ہو گئی ہوئی ہے, اور بکھری نہیں ہے. ان کا جو ایک فلسفہ اور ان کی جو وہ حسینیت کی وہ بات کرتے ہیں, اس میں ایک اسلامک ایک ریلیجس ٹچ آ چکا ہے, اور وہ زیادہ مضبوط ہو گئے. رجیم چینج تو اب ہونا نہیں ہے وہاں پہ. تو پاکستان تو افغانستان کے ساتھ انوالوڈ ہے اس وقت, اور ہم تو حالت جنگ میں ہیں پاکستان اور افغانستان بھی, وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. تو لہٰذا رجیم چینج وہ افغانستان میں بھی چاہتے تھے امریکہ اور اسرائیل, اور اسی طرح ایران کے ساتھ بھی چاہتے تھے, اور اسرائیل جو تھا وہ ہمارے آ کے نیبرہڈ میں ہمسائے میں بیٹھنا چاہتا تھا. انڈیا اس میں ایک نیکسس بنا ہوا تھا, انڈیا, نیتنیاہو, مودی اور ٹرمپ صاحب کا تو بنا ہوا تھا. لیکن ٹرمپ اور ہمارے جو حالات تھے, معاملات تھے, وہ بھی بڑے اچھے ہو گئے ہوئے تھے پچھلے دنوں میں, آج بھی وہ اچھے ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ ایک اچھا کلیدی رول ادا کر سکتا ہے. جہاں تک ایران کی, دیکھیں ایران کی سویلائزیشن بڑی پرانی ہے, 4-5 ہزار سال پرانا یہ ایران کا ایک پورا کلچر ہے. وہاں کی آرٹ, وہاں کا کلچر, وہاں کا میوزک, وہاں کی کوزین, یہ ایران کا ایک بہت بڑا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ہمارے خطے میں 800 سال فارسی زبان نیشنل لینگویج رہی ہوئی ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے, سب کانٹیننٹ میں جو ہماری آفیشیل لینگویج تھی وہ فارسی تھی. فارسی کے بعد جو ہے وہ انگریزی اور اردو پھر یہاں پر اس خطے میں آئی. تو لہٰذا ایران کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ایران کے اندر ان کی جو شریف یونیورسٹی ہے وہ ایک امریکن MIT یونیورسٹی کے برابر ہے.
یعنی کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور یہ جتنی میزل پروگرام ہے ان کے اپنے سائنٹسٹ ہیں، ان کو آپ کمتر مت سمجھیں، ان کو کمزور مت سمجھیں. وہ علیحدہ بات ہے آپ نے سینکشنز لگائیں، امریکہ نے لگائیں، تو ایران اس صلح میں سینکشنز کا خاتمہ بھی مانگ سکتا ہے، اپنا میزل پروگرام کو جاری رکھنا بھی مانگ سکتا ہے، اپنی یورینیم انریچمنٹ پہ بھی کام کی وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صلح کس بیسس پہ ہوتی ہے، کیا اس کی شرائط ہوں گی اور پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے. تو امید تو کی جاتی ہے کیونکہ ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آگی ہوئی ہے اس جنگ. یورپ کا آپ نے دیکھا، انگلینڈ نے انکار کیا اور اسپین نے بھی اپنا ایک رول ادا کیا، فرانس نے بھی بتایا. تو کوئی بھی ملک جو ہے یہ جنگ نہیں چاہتا، لیکن چونکہ اس میں سب لپیٹ میں آ گئے ہیں. پہلے جتنی جنگیں ہوتی تھیں تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ چودھری بن کے اس کو ختم کر دیتے تھے، لیکن اب ٹرمپ خود انوالو ہو گئے ہیں اس میں، یہاں امریکہ خود انوالو ہو گیا ہے. تو ان کی جنگ کون ختم اس کو اپنا ٹھیک کرے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ قرعہ جو ہے یہ پاکستان پہ پڑنا ہے آ کے انشاءاللہ. میاں صاحب آپ نے یہ کہا کہ بہت سارے ملکوں کی جنگوں کو انہوں نے رکوایا، تو سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں کہ اب جب کہ ٹرمپ کی خود اپنی جنگ شروع ہو گئی ہے تو اس کو کوئی نہیں رکوا رہا. ابھی ہم پاکستان کی جو اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے، داخلی صورتحال ہے، اس حوالے سے بھی کچھ گپ شپ کرتے ہیں. میاں صاحب مجھے یہ کہیے گا کہ گزشتہ روز ٹرمپ کی طرف سے یہ باقاعدہ تصدیق ہوئی کہ ایران کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں، مذاکرات ہوئے ہیں، تو کافی ہفتوں کے بعد آج پہلی دفعہ پاکستان کی جو سٹاک ایکسچینج ہے اس میں صورتحال ہمیں بہتر نظر آئی ہے. ہمارے کافی جو شیئرز ہیں وہ بڑھے ہیں اس میں. تو یہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو رابطہ ہوا ہے اس کے پاکستانی معیشت پہ اور پاکستانی سیاست پہ پڑنے والے اثرات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان پہ بالکل بڑا پریشر ہے، خاص طور پر ہمارا اکنامک پریشر اتنا زیادہ ہے کہ ہماری آئل پرائسز جو ہیں، جو انٹرنیشنل پرائس ہے، جب وہ بڑھتی ہے تو ہمارے ہاں یہاں تیل بھی بڑھ جانا ہے. جی آج جو ہائی اوکٹین ہے وہ 600 روپے پر لیٹر سے بڑھ گیا. جی پیٹرول جو ہے پچھلے مہینے وہ میرا خیال ہے 55 روپے اس نے جمپ کیا. جی 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 تو یہ پیٹرول پرائسز جو ہیں یہ اس پہ ہماری اکانومی جو ہے اس پہ بڑا پریشر پڑتا ہے. پھر یہ ہے کہ ہماری جو اسٹاک ایکسچینج، ہماری انویسٹمنٹ، تو ہمارے چونکہ یہ نیبرہڈ میں جنگ لگی ہے، ہمارے ہمسائے میں یہ جنگ لگی ہے، اس کی جو ہیٹ اور اس کی جو کہہ لیں وہ تپش جو ہے وہ پاکستان میں آنی ہے اور آتی ہے، ہمیشہ آتی ہے، بلکہ ساری دنیا میں یہ تپش محسوس کی جا رہی ہے. تو ہم چونکہ ہماری تو اکنامک پوزیشن پہلے ہی بڑی کمزور ہے، تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. یہ ان کی بڑی اچھی حکمت عملی ہوگی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنا آسٹیریٹی پروگرام، اس نے کفایت شاری کا پروگرام اس نے لانچ کیا. انہوں نے ایک جیسچر شو کیا کہ ہم تنخواہیں نہیں لیں گے، ہم تنخواہیں چھوڑ دیں گے. اس کے بعد ہم نے اپنے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ہم نے بند کر دیے ہوئے ہیں بائی دا وے، کیونکہ ہمیں دیکھیں ٹیررزم کا بھی تو ہمیں پرابلم ہے نا افغانستان سے. افغانستان کے خودکش حملوں کی بھی ہمیں خبر ہے، ہم الرٹ ہیں. ہم نے سکولز بند کر دیے، ہم نے کالجز بند کر دیے، ہم نے یونیورسٹیاں بند کر دیں تاکہ ایک تو پٹرول کی بھی کمی ہو، دوسرا وہاں سے ہمیں ٹیررزم کا الرٹ بھی ہے، ہمیں خطرہ ہے. آج بھی ہمارے تمام تعلیمی ادارے پورے پاکستان کے آن لائن ایجوکیشن وہ چل رہی ہے اور وہ 31 مارچ تک بند ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے اب جو کفایت شاری کا جو ہم نے وہ پروگرام ہم نے چلایا ہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ اس میں قدم اس نے بڑھایا ہے. ہمیں بھی، عوام کو بھی، ٹریڈرز کو بھی، بزنس کمیونٹی کو بھی اس میں جو ہے وہ کہہ لیں کوپریشن کرنی چاہیے. تو پاکستان جو ہے وہ کسی بھی بڑے واقعے کا متحمل نہیں ہو سکتا اکنامکلی. ہم تو پہلے ہی ادھار پر چل رہے ہیں. ہم تو آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ اس کو لے کر چل رہے ہیں اور کسی طریقے سے ہم اس سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں. انفلیشن بہت ہائی ہے اس وقت، مہنگائی جو ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ مہنگائی میں کوئی کمی آئی ہے، بالکل کوئی کمی نہیں آئی ہے. عام آدمی کے لیے بہت پرابلم ہے اس وقت گزارا کرنا، اور خاص طور پر تنخواہ دار کے لیے تو ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ہے. تو یہ اکنامک پوزیشن ہماری ہمیشہ ہی ڈسٹربڈ رہی ہے. تو کوئی جنگ ہوتی ہے تو پاکستان اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. تو پاکستان اس خطے میں رہنے کے لیے پاکستان کو سعودی عربیہ سے اچھے مراسم رکھنے ہیں، اپنے ہمسائے ممالک سے اچھے رابطے رکھنے ہیں. اور جب جنگ ہوتی ہے اور اس میں اپنا جو پاکستان میں جو ہے اب ایک بہت بڑی ایک، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اس پہ معاملے پہ بھی کروں کوئی بات. جی ضرور. بہت بڑا طبقہ جو ہے 23% جو ہے
ہماری پاپولیشن وہ اہل تشیع ہے، مطلب وہ شیعہ حضرات پر ہے، ہمارے وہ بھائی ہیں سارے یہاں. اتنی بڑی پاپولیشن جو ہے چونکہ وہ دیکھتی ہے امام خمینی کی طرف دیکھتی ہے اور صاحب ظاہر ایسوسیشن بھی ہوتی ہے. اب اگر وہ پوری اپنا پاپولیشن اگر یہ چاہے کہ پاکستان کھل کے اپنا سامنے کھڑا ہو جائے، ایران کے ساتھ دے دے اور سعودی عربیہ کے خلاف کھڑا ہو جائے اور امریکہ کے خلاف کھڑا ہو جائے، ایسا تو ممکن نہیں ہے. کیونکہ جب وارز ہوتی ہیں تو یہ ایک ڈپلومیٹک رول ہے کہ آپ ساتھ نہیں دیتے ہو، یہ ایک ریٹن رول ہے. آپ کی پوزیشن جو ہوتی ہے وہ آپ کے خطے کے مطابق ہوتی ہے، اپنے ملک کے مطابق ہوتی ہے. آپ کسی جنگ کا حصہ نہیں بنا، آپ اپنے آپ کو سیو کرتے ہیں سارا. تو پاکستان کی پوزیشن جو ہے، پاکستان مصالحت تو کروا سکتا ہے لیکن جنگ کا حصہ کسی کا ڈائریکٹ جنگ کا حصہ. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سعودی عربیہ سے مل کے تو میزائل ہم ایران پہ مارنا شروع کر دیں. دس ول ناٹ ہیپن، ایسا نہیں ہوگا. اچھا، ماضی کے اگر دونوں ہمارے جو برادر اسلامی ملک ہیں، ایک طرف ایران ہے اور دوسری طرف سعودی عرب ہے، ہم اگر دونوں سے پاکستان کے تعلقات کو دیکھیں یا یہ دیکھیں کہ مشکل وقت میں دونوں میں سے کون سا ملک پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا یا پاکستان کا ساتھ دیا، تو ہمیں اس سفر میں سعودی عرب کی محبتیں زیادہ نظر آتی ہیں ایران کی نسبت. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران ماضی میں بھارت کے ساتھ بہت سارے معاملات میں کھڑا ہمیں نظر آیا، لیکن پاکستان نے کبھی اس حوالے سے مائنڈ نہیں کیا. تو جو وہ آبادی یا وہ پاپولیشن یا وہ نقطۂ نظر یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو ایران کا ساتھ دینا چاہیے، ان کو یہ کیوں نہیں نظر آتا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل میں ہماری ساتھ دی، ہم سعودی عرب کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ عوامی جذبات ہیں ہمارے یہاں، ہر ہمیشہ ہوتے ہیں. کسی بھی دیکھیں نا فلسطین کے بارے میں کتنے ہمارے جذبات ہیں، کشمیر کے حوالے سے ہمارے بڑے جذبات ہیں. تو فورن پالیسی جو ہے وہ جذبات پہ نہیں چلتی ہے. فورن پالیسی تو کسی اصول پہ چلتی ہے، ڈپلومیٹک نارمز ہیں اس پہ وہ چلتی ہے. سعودی عربیہ ہمارا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے. ہم نے تو ان کے ساتھ سائن کیا ہوا ہے، ہم نے تو ان کے ساتھ ڈیفنس کا ہم نے سائن کیا ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ پہ حملہ ہو تو ہم سمجھیں گے ہمارے پہ حملہ ہے. تو ہمارے روابط، ہمارے ان سے تعلق، ہمارا رشتہ بڑا پرانا ہے سعودی عربیہ سے. ایران کے ساتھ بھی ہمارا بہت بڑا تعلق ہے. ایران کے ساتھ ہمارا ایک زمانے میں RCD ہوتا تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ، جو ایران اور پاکستان کی ہے. اب دیکھیں اس سارے سلسلے میں جو انڈیا ہے وہ ننگا ہو گیا ہے. انڈیا جو ہے اس کی پالیسی آپ کے سامنے وہ نظر آ گئی ہے اور انڈیا نے ایران کا کوئی ساتھ نہیں دیا اس وقت، ساتھ بلکہ مخالفت کی. جی ہاں. تو اس جنگ کے دوران پاکستان پھر گیا سعودی عربیہ کے پاس، وہاں پہ گفت و شنید ہوئی. ہم نے سعودی عربیہ کو یہ کہا کہ ہم ایران کو کہیں گے کہ وہ میزل آپ پہ نہ مارے، قائل کریں گے. اس میں پاکستان نے ایک اچھا رول ادا کیا. پاکستان آپ سمجھتے ہیں کچھ حد تک کامیاب رہا؟ جی بالکل کامیاب رہا. ایران کو انہوں نے رابطے میں، ہمارے فورن منسٹری کا ایران کے فورن منسٹر سے رابطہ ہے، ہمیں ہمارا واشنگٹن امریکہ کے فورن منسٹر سے رابطہ ہے، سعودی عربیہ کے فورن منسٹر سے رابطہ ہے، اور بالکل رابطہ ہے. لیکن اب کرنا کیا ہے آگے، اس کے بارے میں اب سوچنا ہے. تو اب آپ کے سامنے وہ بات نظر آ گئی ہے کہ اب کسی سے صلح کی طرف یا کہہ لیں سیز فائر کی طرف بات جو ہے وہ چل پڑی ہے. تو انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان ول پلے اے ویری گڈ رول ان. اچھا یہ فرمائیے گا کہ لاسٹ ایئر جنگ مئی میں ہم نے جو بھارت کو پھینٹی لگائی، اس کے بعد پاکستان کا جو مرال تھا وہ پوری دنیا میں بلند ہوا، بہتر ہوا. تو یہ جو جنگ ہے جو اس وقت گلف میں لڑی جا رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، یہ اگر مذاکرات کے نتیجے میں اس کا کوئی بہتر حل نکل آتا ہے تو سعودی عرب آلریڈی ہمارے ساتھ معاہدہ میں ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اثر رسوخ جو ہے یہ گلف سٹیٹ میں اس طرز پہ بڑھے گا؟ یعنی ہماری جو ظاہر ہے بہت ساری فوج دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہے، یہ آنے والے دنوں میں قطر کے ساتھ ہو سکتا ہے، UAE کے ساتھ ہو سکتا ہے، بحرین کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کے پاکستان کو بہت سارے معاشی فوائد ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں. پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں پاکستان کو فتح ہوئی. ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف، فیلڈ مارشل، ہماری پاک افواج نے بڑا زبردست رول ادا کیا. ہماری عزت بڑی، اضافہ ہوا اور پاکستان کا ڈیفنس جو ہے وہ اسٹرانگ بن کے ابھرا. دیکھیں آج ہمارا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ ہماری ایک ڈیفنس کے لیے تھا. ہمارا خدا نہ خواستہ ہمارے پاس نہ ہوتا نیوکلیر پروگرام تو انڈیا نے ہمیں بالکل چھوڑنا نہیں تھا. تو ایک تو ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے نیوکلیر پروگرام پاکستان میں شروع کیا. اور ہمارا وی آر دی اونلی کنٹری ان اسلامک امہ میں جس کے پاس نیوکلیر کیپیبلٹی ہے. آج 23 مارچ کو ہمیں بے شمار ممالک نے ہمارے پریزیڈنٹ کو، پرائم منسٹر کو
ایک خیر سگالی کے پیغام دیے ہیں. بالکل آج برطانیہ کی پارلیمنٹ پہ پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ لہرایا جا رہا ہے. پاکستان نے گلوبل سچویشن میں اپنا امیج جو ہے بڑا وہ سٹرونگ جو ہے اس منوایا ہے. اور ہماری جو ہم نے جس طریقے سے وار جیتی ہے انڈیا کے ساتھ، وہ بھی ایک مثالی کہہ لو ایک ہماری اسٹریٹجک اپنا پوزیشننگ تھی، ہماری ایک اسٹریٹجی تھی. تو اس میں پاکستان کو بڑی فتح حاصل ہوئی ہے. اب دیکھیں جب ہم نے F-17 نے جب رافیل کو گرایا تو ہماری ٹیکنالوجی، ہمارا ڈیفنس جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ نظر آیا، تو ہمیں آرڈرز ملنا شروع ہو گئے. تو اسی طریقے سے اگر اس جنگ میں بھی ہم کوئی کلیدی رول ادا کرتے ہیں تو ہماری گلف میں انٹری پڑ جائے گی. ہماری انٹری، ہمارے ان کے ساتھ کوئی بزنس ڈیلنگ، بزنس ڈیلز جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں، کوئی مالی معاملات بھی آگے چل سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے ملک میں پیس دینا ہے. ہمیں اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کا انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے تاکہ انویسٹر پاکستان میں آئے. لیکن ہم حالت جنگ میں ہیں ابھی. ہمارا فسکل مینجمنٹ جب تک درست نہیں ہوگا، جب تک ہماری ڈیموکریسی سٹرونگ نہیں ہوگی، جب تک یہاں پر ہیومن رائٹس نہیں ہوں گے، بیسک فیسلٹیز نہیں ہوں گی، تب تک ہمیں انویسٹمنٹ جو ہے آنا جو ہے نا وہ تب آئے گی جب آپ کے معاملات جو وہ ٹھیک ہوں گے. تو جو سوال آپ کا یہ تھا کہ آیا ہمیں اس اسلامک خطے میں ہمیں انٹری ملے گی، بالکل ہمیں انٹری ملے گی. ہم ایک بہت کلیدی رول ادا کر رہے ہیں اس میں. اچھا، مجھے جاتے جاتے یہ فرمائیے گا کہ بہت بہتر آپ فرما رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے ماہرین جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ گزشتہ سال 1-1.5 سال میں پاکستان کی خارجہ پالیسی بہت بہتر ہوئی، دنیا میں پاکستان کا وقار بہت بہتر ہوا. لیکن پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ فکر ایسا ہے، خصوصاً سوشل میڈیا استعمال کرنے والا ایک طبقہ فکر ہے، جو ہر طرح کے حالات میں، چاہے وہ بھارت کے ساتھ جنگ ہو، چاہے یہ ایران امریکہ جنگ کا مسئلہ ہو، افغانستان کے ساتھ ہمارے مسائل ہوں، تو وہ ہمیشہ پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کرتا ہے. تو اس حوالہ سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ ماشاءاللہ سے استاد بھی ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، ایک بڑی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، تو کیا اس حوالہ سے بھی ہم سب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پہلے تولیں پھر بولیں، اور یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے ادارے ہیں، ہماری فوج ہے، انہی کی وجہ سے ہم امن سے رہ رہے ہیں، تو ہم ان کو لیٹ ڈاؤن نہ کریں؟ جی بالکل. یہ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ سوشل میڈیا رسپانسبلٹی کے ساتھ استعمال کیا جائے. پاکستان میں ایک ایسا طبقہ ہے جو پاکستانی اداروں کو برا بھلا کہتا ہے، پاکستان میں انریسٹ کریٹ کرتا ہے، پاکستان میں جو ہے وہ کہہ لیں ایتھنک جنگ کرانے کی کوشش کرتا ہے. ابھی جب یہ ایران پہ جب حملہ ہوا تھا تو پاکستان میں پروٹیسٹ ہوا تھا، 37 بندے اس میں مر گئے. اور وہاں پہ جو سوشل میڈیا پہ 700 اکاؤنٹ بند کیا ہے پاکستانی گورنمنٹ نے، جو ہیٹ سپیچ، جو نفرت جو وہ پھیلا رہے تھے. تو ایسے لوگوں کو کنڈیم کرنا چاہیے جو پاکستان فوج کے خلاف بات کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے جو یہاں پر خانہ جنگی شروع کروانا چاہتے ہیں. تو پاکستان کو اس پہ نظر رکھنا پڑے گی. سوشل میڈیا یوز کرتا ہے، مخالف ممالک بھی اس کو یوز کرتے ہیں. یہ اکاؤنٹس کی اگر ٹریل آپ دیکھیں تو یہ پتہ نہیں کہاں آپ کے ہمسائے ملک میں چلی جائے گی. ادھر ہی ہے، ادھر سے ہی ہے. تو اس پہ پاکستان کو ہوشیار رہنا پڑے گا. پاکستان نے اس پہ بڑی پریکٹس کر لی ہوئی ہے. ہمارے سائبر سیکیورٹی لاز بنائے گئے ہیں، ہماری ٹیکنالوجی بڑی سٹرونگ ہے اور ہم نے اپنا اس پہ کنٹرول کیا ہے. اور ہماری سب سے بڑی جو مثال تھی جو ہم نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہم نے جو جیتی تھی، اس میں جو ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے اس سے ہمیں بڑی تقویت ملی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہ چونکہ پاکستان جو سیاسی جماعتوں کا جو کردار ہے وہ بڑا مثبت ہونا چاہیے، اور سیاسی جماعتوں تمام کو جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے کام کرنا چاہیے، پاکستان کے بارڈرز کی حفاظت کے لیے کام کرنا چاہیے. سیاست اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے پھر ہم سب پاکستان کے لیے. بہت شکریہ میاں عمران مسعود صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، یہ تھے میاں عمران مسعود، سابق وزیر تعلیم پنجاب. ان سے ہم نے گپ شپ کی، آپ نے سنی. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری نشست آپ کو اچھی لگی ہوگی. مجھے آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. ناظرین، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.